रणवीर अलाहाबादिया ने एक शो में बिलो द बेल्ट कॉमेडी की। किसी इंसान की इस हद तक स्लिप ऑफ टंग हो जाए, उस टाइम इंसान का माइंडसेट क्या होता है? वो लाइव शो नहीं था, ये तो रिकॉर्ड हुआ है। तो किसी को कुछ समझ नहीं थी कि कितनी बड़ी बात करने जा रहे हैं। बाज़-औक़ात ना होता है कि आप एतमाद के उस मकाम पे चले जाते हैं, आप कहते मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे लगता था कि अब जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर देखे स्लिप ऑफ टंग की एक वजह तो खौफ होता है। जब आप काम हो जाते हैं तो फिर आप कोई काम कर सकते हैं ना। लोग इसको नाम दे रहे हैं बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ वल्गैरिटी। क्या ऐसा ही है? उन्होंने माफी मांगी, कोई भी माफ करने को तैयार नहीं है। आज आप और हम भी बैठ के अपने इस गुफ्तगू में कह देना कि यार उस बेचारे से गलती हो गई, तो वो हमें कहेंगे कि ये देखें उसको बेचारा कह रहे हैं, गालियां पड़ेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग उसे माफ नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि हमने इसे माफ कर दिया तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। हो बड़ी बात। ऐसा नहीं होता किसी शख्स की एक या दो गलतियों को बुनियाद बनाकर उसको उम्र भर की सजा दे दी जाए। हिंदुस्तान में किसी भी मजहब के ऊपर बात कर लेते हैं, अगर वो बिलो द बेल्ट है और चूंकि आप मंत्री हैं तो वो आपको माफ है, और एक लड़का जिसका इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उससे हो गई गलती, आप उसे माफी नहीं कर रहे। जो उसको फॉलो करने में इज्जत समझ रहे थे, आज उन्हें एहसास हुआ है कि अगर हम फॉलो करते रहेंगे इसमें हमारी बेइज्जती हो रही है। विराट कोहली ने भी अनफॉलो कर दिया। कोहली को क्या जरूरत, उसे कहा नहीं भी मेरी फैन फॉलोइंग है, लोग कहेंगे ये भी उसे लाइक करते तो मैं तो हटूं ना यहाँ से। ये उसको भी समझ होनी चाहिए कि लोग करीब आते कब हैं और फिर छोड़ते क्यों। रणवीर अलाहाबादिया का बैड टाइम तो स्टार्ट हो गया, तो कम बैक कैसे करे वापस, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे? मैंने उसके लिए दो चीजें तजवीज की थी जो उसको करनी चाहिए। एक तो उसकी नस्लें तक हवाला इस बात का दे कि हमारे बाप ने ये काम किया था, जो कि उससे गलती हुई थी। लोग तो इसको पब्लिसिटी स्टंट का नाम देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में जब आपका स्लिप ऑफ टंग हो जाए तब बहुत शर्मिंदगी होती है। उस टाइम बंदा कॉन्फिडेंट रहे, क्या करे? इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के एक स्लिप ऑफ टंग से कैसे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तबाह हो गई, यहाँ तक कि उनको और उनके वालिदैन को मौत की धमकियां आना शुरू हो गई। जब एक इंसान का स्लिप ऑफ टंग होता है, उस दौरान इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और वो इंसान उस सिचुएशन को हैंडल करके कैसे कम बैक कर सकता है। जब आपसे स्लिप ऑफ टंग हो जाए, उस दौरान आपको खामोश रहना है या फिर माफी मांग लेनी है, ये सब कुछ जानेंगे हम लाइफ कोच सैयद इजाज बुखारी साहब से। इंडिया के वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने एक शो में जाके बहुत बिलो द बेल्ट कॉमेडी की। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही डैमेज हो गई, तबाह हो गई है। आपसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगी कि जब किसी इंसान की इस हद तक स्लिप ऑफ टंग हो जाए, उस टाइम इंसान का दिमाग कैसे काम कर रहा होता है, माइंडसेट क्या होता है? देखिए, स्लिप ऑफ टंग कहने वालों से मैं ये बात कहूंगा कि स्लिप ऑफ टंग होता है जब आप लाइव शो में बैठे होते हैं। हाँ, वो लाइव शो नहीं था। सही बिल्कुल। ये सबसे अहम नुकता इसमें है कि वो शो ही लाइव नहीं था, वो रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा, जब वो रिकॉर्ड हो रहा था तो वहाँ सिर्फ अकेला वो अलाहाबादिया तो नहीं था ना, और भी तो लोग इसके इर्द गिर्द थे। इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि जो वहाँ इतने सारे लोग मौजूद थे, इसका मतलब वहाँ के लोगों के लिए तो वो कुछ भी नहीं था ना। तो इसीलिए वो वहाँ के सारे लोगों के ऊपर किसी न किसी तरह से बात लोग कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप इसे सिर्फ स्लिप ऑफ टंग अलाहाबादिया को हटा के मुझे स्लिप ऑफ टंग के तौर पर कहें, अगर ये बात हुई है तो स्लिप ऑफ टंग में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं आप अनकॉन्शियसली बाज़ औक़ात बहाव में बह जाते हैं। समटाइम ये होता है कि आप किसी खास नज़र से चीज़ों को सोच रहे होते हैं, वो दिमाग में कहीं पल रही होती हैं, और फिर किसी खास वक्त के ऊपर आकर वो आपके मुंह से निकल जाती हैं, चूँकि कहीं ना कहीं वो मौजूद होती हैं। लेकिन जिस हद तक वो जो घटिया हरकत की है, वो तो उसके वालिदैन को भी हम सुन रहे हैं या उनको भी सुनते हैं, तो वो इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस हद तक कोई भी चला जाएगा। बेशक कहीं भी लैंग्वेज यूज नहीं होती, वेस्ट में भी नहीं होती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं इस्तेमाल हो सकती, क्योंकि देखिए वालिदैन से बड़ा मुकद्दस मकाम तो कोई है ही नहीं ना। तो उधर जाकर जब उस शख्स ने वो बात की, इसीलिए वो पूरा मुआशरा उठ खड़ा हुआ उसके खिलाफ। अब पॉलिटिशियंस भी उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, मीडिया वाले भी उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जितने नाम वाले लोग हैं वो अपने आप को उससे क्या करेंगे, हम इसे फॉलो करते थे, हम इसे अनफॉलो कर। विराट कोहली ने भी अनफॉलो कर दिया। विराट कोहली ने भी शायद उसको अनफॉलो किया। लेकिन अब ये देखिए कि जो उसको फॉलो करने में इज्जत समझ रहे थे, आज उन्हें एहसास हुआ है कि बेइज्जती इसमें हमारी हो रही है कि अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो। अब उन्होंने उससे अपने आप को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। लेकिन हल जिस चीज़ का, देखिए स्लिप ऑफ टंग के ऊपर चूँकि आप बार बात आप कर रहे थे, स्लिप ऑफ टंग के ऊपर हमारी पहले भी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, स्लिप ऑफ टंग हम सबसे होता है। अब जब होता है, मकसद होता है उसको संभालना आपने कैसे। एग्जैक्टली। उसके फौरन बाद, स्लिप ऑफ टंग के फौरन बाद अगर आपको एहसास हो गया, फौरन आपको माजरत कर लेनी चाहिए। अच्छा, माजरत कर लेनी चाहिए, फौरन कर लेनी खामोश नहीं रहना चाहिए, फौरन करनी चाहिए। ओके। क्योंकि जब आप उसके ऊपर खामोश रहते हैं, आप और ज्यादा लोगों को मौका फराहम करते हैं। और जब आप बड़ा सोच समझ के किसी चीज के ऊपर माजरत करने जाते हैं, तो उससे अगले ये भी समझते हैं कि ये अभी भी इससे बचने की कोशिश में था कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद मामला ठीक हो जाएंगे। अब चूंकि मामला ठीक नहीं हो रहा तो जाओ मैं जाकर बयान दे दूं,
سلپ آف ٹنگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے مثلاً آپ نے کس سے بات کرتے آپ نے کوئی بھی غیر مناسب لفظ استعمال کر دیا, جو ہی آپ نے استعمال کیا آپ کو فوراً احساس ہوا کہ نہیں یار یہ غیر مناسب, آپ نے وہیں کہہ دیا یار معذرت وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا. اور کئی دفعہ ہم دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سے ایک بات زبان سے نکل گئی, ہم نے فوراً معذرت کر لی, وہی بات مکمل ہو گئی. کچھ لوگ اس کو سنبھالتے ہیں. اب وہ ایک امریکن آسکر کے اوپر ول نام ہے اس کا, اس نے تھپڑ مار دیا تھا کسی کو. اب اس کے تھپڑ مارنے کو اس نے کافی عرصے بعد جا کر اس کے اوپر معافی مانگی تھی. اس نے کہا میں اسٹرکچرڈ رسپانس دینا چاہتا ہوں. وہ لوگوں نے بائے کر لیا, چونکہ وہ اتنی زیادہ بڑی بات بھی شاید اس اعتبار سے نہیں تھی. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی بات کوئی کرے گا, اور پھر ایسے معاشرے میں جو ہندوستان اور پاکستان کا معاشرہ ہے, وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, اب رنویر الہابادیہ کا بیڈ ٹائم تو سٹارٹ ہو گیا ہے, ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا ہے. اب ایسے موقع میں جس کا ڈاؤن فال آ جائے, اس میں جب آپ گرتے ہو تو کیسے اٹھیں؟ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلا کام آپ ہمیشہ زندگی میں رکھیں کہ جب بھی آپ سے کچھ غلطی ہو جائے تو آپ نے پہلے اسے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جو ہی آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کام ہو جاتے ہیں. جب آپ کام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں نا. کیا بات ہے. لیکن یہاں پر پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ کام نہیں ہوتے, ہم پینک میں چلے جاتے ہیں. اب اس وقت اس کو اتنے لوگ, جس نے اتنی بڑی بلندی دیکھی اور وہاں سے وہ جب نیچے گرے گا تو ظاہر ہے اس کو تکلیف میں تو کیوں نہیں ہوگا, لیکن وہ تکلیف کا سبب بھی بنا ہے. اسے یہ سمجھنا ہے کہ اگر اس ایک شخص کے حصے میں تکلیف آئی ہے تو کروڑوں لوگوں کے حصے میں تکلیف گئی ہے. ہاں, گناہ کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوئی تو معافی مانگتے ہوئے کیسی شرمندگی. ہاں, لیکن اس نے معافی کی جو کوشش کی ہے اس میں بھی وہ لگ رہا ہے کہ وہ معافی مانگ تو رہا ہے, لیکن وہ کنونسڈ نہیں ہے. اچھا, وہ کنونسڈ ہو اور معافی مانگے تو اس کے امکانات ہیں. لیکن یہ معافی ایک دفعہ مانگ لینے سے, میں نے اس کے لیے 2 چیزیں تجویز کی تھیں جو اس کو کرنی چاہیے. ایک تو اسے انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب وغیرہ یہاں سے اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے, یا یوٹیوب کو اس کو علیحدہ کر دینا چاہیے اگر کچھ یہ ہو سکتا ہے قانون کے مطابق. تو دوسرا یہ ہے کہ اسے پیرنٹس کی سروس والی ایکٹیویٹیز میں چلا جانا چاہیے. جس طرح ہوتا ہے نا کسی کو سزا دی جاتی ہے تو سزا یہ ہوتی ہے کہ اب آپ نے یہ والا کام کرنا ہے جس کے متعلق آپ نے بات کی تھی. میرے خیال میں تو اسے کوئی آرگنائزیشن ایسی بنانی چاہیے, ایسی آرگنائزیشن جس میں وہ پیرنٹس کے احترام کے اوپر زیادہ بات کرے. دوسرا, وہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں وہ سوشل میڈیا سے پرے ہو جائے, بالکل ہی کٹ آف کر دے اپنے آپ کو, اور وہاں پر جا کر وہ انٹرویوز کرے پیرنٹس کے اوپر سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کی عزت اور تکریم کے اوپر وہ ایک NGO بھی بنا سکتا ہے. یہ ہوگا پراشچت ان کی زبان میں. پھر دنیا سمجھے گی کہ اس نے والدین پہ بات کی تھی تو اس نے پراشچت یہ کیا کہ اب وہ والدین کی خدمت میں اور ان کے احترام میں. تو یہی پھر اس طرح سے اٹھ کر سامنے آئے گا کہ پھر یہ سب سے بڑی مثال ہوگا, پوری دنیا کے لیے مثال ہوگا, وہاں کے لوگوں کے لیے مثال ہوگا کہ یہ اس نے کام کیا تھا اور اس کام کی سزا کو اس نے اس طرح لیا کہ وہ ایک بہتر عمل کی طرف چلا گیا. جو اس نے خراب کیا تھا اس کو وہ بہت بہتر کرنے جا رہے ہیں. تو آج اگر وہ پیرنٹس کے احترام کے اوپر کوئی NGO بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے اور ہر جگہ جا کر یہ اظہار کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اس کو میں اس طرح سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ میں توبہ اس طرز پر کر رہا ہوں, تو اس کے نتائج نکل کر آ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت بات. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے دوست ایسے بنائے جو اسے یہ احساس دلائیں کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے, جو اس کو ڈیفینڈ کرنے نہ بیٹھ جائیں. چونکہ آپ دیکھیے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں اس کے اوپر اتنا زیادہ بولا گیا ہے کہ اب جو اس کے حق میں نہیں بھی بولنا چاہتے تھے نا, انہیں بھی اس کے حق میں آ کے بولنا شروع کر دیا. صحیح بات ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو غیر مناسب استعمال مذاہب کے حوالے سے آپ کے لوگ کرتے رہتے ہیں ہندوستان میں, اس نے کہا یہ کہیں سے مناسب ہے کیا جو آپ کرتے کسی بھی مذہب کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں آپ وہاں کی مہیلائیں جو ہیں, وہاں کی جو عورتیں ہیں, آپ ان کے اوپر جو گفتگو کرتے ہیں وہ کہاں سے درست ہے. آپ نے کسی گانے گانے والی کے اوپر جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ کہاں سے درست ہے. کیا وہ بلو دا بیلٹ چیزیں نہیں ہیں؟ اگر وہ بلو دا بیلٹ ہے اور چونکہ آپ منتری ہیں یا بڑے عہدے پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو معاف ہے, اور ایک لڑکا جس کا اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے اس سے ہو گئی غلطی, آپ اسے معافی نہیں کر رہے. تو اس طرز پر بھی لوگ اب بات کر رہے ہیں, اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ بولا گیا ہے کہ اب لوگ ادھر بھی جا کر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ دور تو میڈیا کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کنٹروورسیز ہر دور میں بکتی رہی ہیں. تو جو اس سے اپنے یوٹیوب چینل, اب جس کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا وہ اس کا نام لکھنے میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو, بالکل صحیح. تو وہ جس کا مطلب کنٹروورسی چل رہی ہے, تو کنٹروورسی سے کمانے والا بیٹھ کے اخلاق کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ اور یہی ہمارا پورا معاشرہ ہے. اب جہاں بھی جائیں, میں مختلف چینلز کے اوپر جاتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں سر کوئی 2-4 ایسی باتیں کر دیجیے گا جو ذرا وائرل ہو جائیں, مسالہ چاہیے مثال. تو میں ان سے کہتا ہوں مجھے جو بات کرنی آتی ہے میں تو وہی کر سکتا ہوں. اب وہ وائرل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ میرا مسئلہ ہے ہی نہیں. بالکل. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کے متعلق میری ایک رائے ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ بلکہ میں کامنٹس کے اوپر میں بہت زیادہ دھیان اس طرح پر ضرور دیتا ہوں کہ کامنٹس جہاں کوئی ان ایجوکیٹڈ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہاں آپ اسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس سے الجھے بغیر. اب ہمارے ادھر کامنٹس آتے ہیں, ہم ان کے نیچے جا کر لکھتے ہیں بھائی آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے, طرز اختلاف رائے کا خیال رکھ لیجیے.
کہ آپ کس طرز پر بات کر رہے ہیں. آپ غیر مناسب الفاظ استعمال, آپ صرف کامنٹس دیکھ لیں, آپ اپنے سنوں کے بھی دیکھ لیں, باقی جن کے بھی کامنٹس دیکھ لیں, بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ یہاں انتہائی خوبصورت نام لکھا ہوتا ہے اور نیچے جو اس نے لفظ استعمال کیے ہوتے ہیں وہ انتہائی غیر مناسب لفظ ہوتے ہیں. اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ کا ہمارا پورا معاشرہ اس طرف بھاگ رہا ہے, اسی طرف دوڑ رہا ہے. وہ ہر شخص اس مسئلے کی تلاش میں ہے. آج الہ آبادیہ کو بھی ڈسکس جو کیا جا رہا ہے وہ کس لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں اب اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, جو پاکستان اور ہندوستان کی دنیا جو اردو سمجھتی ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, بات کرنی چاہیے, لیکن بات کا مقصد حل دینا ہونا چاہیے. بات کا مقصد تماشے میں کھڑے ہو کے تماشا کرنا نہیں ہونا چاہیے, اور وہی ہم کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سر آپ نے کہا کہ وہ لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں اب جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو غلط نہیں سمجھ رہے تھے, وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اسپائرل آف سائلنس تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی جناب والا, کہ کہیں لوگ ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم اس گروپ سے نکل گئے ہیں, اومٹ ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ایسا کر رہے ہیں لوگ, ظاہر ہے کہاں اسٹریم لائن سے ہٹیں گے وہ کہیں نہ کہ اس میں یعنی آپ دیکھیں, اب کوئی کہتے تم بھی تو وہاں کھڑے تھے, میں نے تو تمہارے چہرے پر تو نہیں دیکھا تھا کہ تمہیں برا لگا. وہ پھر اپنے چہرے کو برا بنا رہے کہ نہیں یار ہمیں بھی برا لگا تھا. تو یہ ہے. لیکن دیکھیے اس کے اوپر کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہم, اس کو سن نہیں پا رہے ہم. ایگزیکٹلی, میں نے بھی ویڈیو کھولی, مجھ سے دیکھا نہیں گیا, سنا نہیں گیا, حالانکہ میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اتنی مجھے مطلب بلو دا بیلٹ بات لگی کہ ماں باپ کے مقدس رشتے کو ڈی ویلیو کیا گیا. جا کر کے اس کے علاوہ بھی اس نے 2-4 باتیں وہاں پر ہوئی ہیں. تو یہ سب کے سب ظاہر غیر مناسب ہیں, لیکن غیر مناسب کا تذکرہ اگر آپ مناسب طریقے سے کریں اور اس سے آپ سیکھیں کہ ہم نے اب غیر مناسب بات نہیں کرنی, تو پھر تو وہ ٹھیک ہے. سر لوگ اس کو نام دے رہے ہیں بگننگ آف اینڈ آف ولگیرٹی, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک سائیکل ہوتا ہے. لیکن عروج کا زوال, عروج زوال یہ تو چلتے رہتے ہیں نا. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ایک ٹرم ضرور ہے فار دا ٹائم بینگ یوز ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز کسی عروج کو جب پہنچی ہے اس کو زوال تو آئے ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں وہ تو جناب ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی آئے گا ہمارے ساتھ بیٹھے گا, کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. تو عروج تو زوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جہاں تک تعلق ہے اب ولگیرٹی کا, تو تھوڑا جو ہم ڈی سینسٹائز ہوئے تھے, یعنی تھوڑا جو ہمیں فرق نہیں پڑتا تھا, اب شاید تھوڑا ہمیں فرق پڑنا شروع ہو جائے. اب آپ دیکھیے ہمارے آج کل پاکستان میں بھی بڑے شوز ہوتے ہیں یہ, جہاں پر وہ 2-4-5 لوگ جو مزاح کرتے ہیں وہاں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے غیر مناسب لفظ استعمال کر جاتے ہیں, وہ بھی غیر مناسب گفتگو کر جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں خاص طور پر شخص کے اوپر, اس کی شکل کے اوپر کس طرح کے مذاق نہیں کیے جاتے. کبھی کسی نے اس کو وائرل کیا نہیں اس طرز پر. اب دیکھیے آپ فیملی میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے 2-4 نام اس نے لے لیے کہ تمہاری شکل اس کی طرح سے ہے, تمہارا رنگ اس کی طرح سے یہ ہے, تو یہ بھی میرے حساب سے تو بلو دا بیلٹ ہے. اچھا جب اس نے وہ بات کر لی ہے اور ادھر آپ کے بچے بھی بیٹھے ہیں, بیگم بیٹھی ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, سب آپ کہہ لگا کے ہنس پڑے, کل کو وہی بچہ اٹھ کے کسی محفل میں کسی اور کہتے کہ تمہارا منہ اس کی طرح سے ہے, اس کو آپ ڈانٹ دیں گے. ڈبل سٹینڈرڈز. اس کو پھر آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ ہنس رہے تھے وہاں پر. تو جب آپ جن چیزوں کے اوپر آپ ہنستے ہیں, انہیں ہنسنے لائق سمجھتے ہیں, تو پھر اس طرح کے لوگ سامنے آپ کے آتے ہیں. وہ چاہے الہ آبادیہ ہو یا وہ سمے رائنا تھا, سمے رائنا جو اس کے پروگرام میں وہ تھا, تو وہ جہاں بھی آپ جائیں گے, اور یہ پورا پروگرام ویسے بھی آپ دیکھ لیں اس میں ویسے اسی طرح کے مذاق ہوتے ہیں, لیکن اس حد تک نہیں ہوتے تھے جس حد تک یہ ہو گئے. اچھا سر مزے کی بات یہ ہے, میں یا یہ کہوں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ رنویر الہ آبادیہ نے کہیں سے یہ کاپی کیا ہے. جی کسی امریکن شو میں ایک خاتون یا شاید میل ہوسٹ, ہاں انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی, ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے کاپی پیسٹ کیا. تو اس کو آپ سلپ آف ٹنگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں یہی تو بات ہے. اگر وہ نقل کی گئی ہے, میں نے اس لیے ابتدائی میں سلپ آف ٹنگ آپ کو بتایا تھا, اگر وہ نقل کی گئی ہے تو وہ سلپ آف ٹنگ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ سلپ آف ٹنگ تھا تو وہ ان شوز میں تو ہو سکتا ہے, جیسے اب دیکھیں ہمارا ریکارڈڈ شو ہے. اب ریکارڈڈ شو میں تو کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہے ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ایڈیٹرز ہیں, دیکھ لیتے ہیں. جو لائیو شوز میں تو سلپ آف ٹنگ, مارننگ شوز میں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے, ہمیں وہیں سنبھال کے اس کے اوپر بات کر لینی چاہیے. یہ تو ریکارڈ ہوا ہے, تو کسی کو کوئی سمجھ نہیں تھی کہ کتنی بڑی بات کرنے جا رہا ہے, اس میں بطور مہمان وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن بعض اوقات نہ ہوتا ہے کہ آپ اعتماد کے اس مقام پہ چلے جاتے ہیں, کانفیڈنس اتنا آپ کو ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, جو کہ مجھے اتنا زیادہ معاملات. اب دیکھیں ان کے وزیر اعظم تک ان کو انعامات دے رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ملا, تو اس کا نام اتنا ہو گیا تو اسے لگتا تھا کہ اب جیسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر دیکھیں آج آپ خود فرما رہے ہیں کہ اب تو وہ زوال کی بھی گہرائیوں میں موجود ہے. سر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کی انر تھاٹس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یا انجانے میں ہی ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جو بات اس نے کی ہے وہ تو انر تھاٹ میں بھی نہیں ہو سکتی. کبھی انسان سوچ نہیں سکتا اس طرح سے. اگر ہم دیکھیں کریں تو وہ بس بہہ گیا,
خیالات کی رو میں اس طرح سے اس نے مذاق کرنے کے چکر میں اتنا برا مذاق کر ڈالا. وہ اس کو مذاق بھی نہیں کہہ سکتے نا, اصل میں بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا وائرل ہونے کے لیے اس نے جو بھی بات کر ڈالی اس کو اگر ایڈیٹر پروڈیوسر سنبھال لیتا تو یہ معاملہ نہیں ہونا تھا. تو سلپ آف ٹنگ تو اس میں ایڈیٹر اور پروڈیوسر کا سب کا ہاتھ ہے بنیادی طور پر. تو وہاں جو لوگ موجود ہیں سب کا ہاتھ ہے. سب نہیں سن رہے تھے, وہ سب ماں باپ والے نہیں ہیں کیا, سبھی سن رہے تھے نا, لیکن انہوں نے اس کو جانے دیا. اور وہ لوگ انجوائے بھی کر رہے تھے, ساتھ میں بیٹھی ایک خاتون بھی تھیں اور سمیر رائنا تھے. تو خاتون کے بھی اس میں جو جملے اور ڈائلاگس ہیں وہ بھی کہاں سے اچھے جملے اور ڈائلاگس ہیں, اور وہ بھی اس طرح کی وجہ شہرت رکھتی ہیں. اور بالکل یہ شو بند ہونا بھی چاہیے تھا, ضروری تھا. دیکھیے اگر تو ہم فوری طور پر تو ظاہر یہی حل تھا نا, وہ تو بند ہونا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہ شو نہیں, باقی شوز پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جو شوز ہو رہے ہیں کون سی ایسی چیزیں چونکہ تربیت موجود ہے. آپ کے بچے وہاں موجود دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں, آپ ان کے سامنے ماڈلنگ کیسی کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے دیکھنا ہے نا. آپ اگر ان کے سامنے ماڈلنگ ہی نہیں لفظوں کی کر رہے ہیں اور اسی طرز کی کر رہے ہیں تو پھر نتیجہ آپ کیا ہوگا, کل آپ کے بچے آپ کے ساتھ وہی بات کریں گے. سر سمیر رائنا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یوٹیوب سے ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی اپنے پچھلے شوز کی بھی اس کے ساتھ ملا کے, تو کیا یہی کافی ہے؟ اب تو وہ ڈیمیجز کنٹرول والا سلسلہ ان لوگوں کا چل رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ والی کر دیں, یہ وہ والی کر دیں, جب تک وہ چلتی رہی ان سے وہ کماتے رہے نا. اب اس ایک کی وجہ سے انہیں پرابلم ہو تو اب تو وہ پینک کر رہے ہیں نا, وہ ہافڑ تافڑ جو ہو رہا ہے وہ کرے, چلو یہ بھی کر لیتے ہیں, چلو وہ بھی کر لیتے ہیں. انہیں بھی کام ہونا چاہیے, بیٹھ کے اچھی طرح سوچنا چاہیے. وہ ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے کبھی بھی کسی انسان کو یہ نہیں موقع دیتا خدا, وہ چاہے کسی سے بھی, آخر تک کوئی بھی شخص توبہ طائب ہو سکتا ہے. بے شک. اس لیے نہیں کہ آپ اس عمر میں مسلمان ہوں گے تو آپ مسلمان ہو سکتے ہیں, آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ اللہ کی طرف لوٹ سکتے ہیں. سر جب سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے تو کانفیڈنس بہت ضروری ہے کیا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ رنویر اعلیٰ بادیہ کہہ رہے تھے کہ میں تو کانفیڈنس کے اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں. یہ کانفیڈنس ہے, اوور کانفیڈنس ہے, کیا چیز ہے, کیا نام دے اس کو؟ اوور کانفیڈنس کے متعلق یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کم اعتماد آپ کے یہاں ہوتا ہے نا, تبھی وہ اب جمپ لگا کے اوور کانفیڈنس کی طرف جاتے ہیں, پھر آپ کے یہاں کانفیڈنس نہیں ہوتا. سلپ آف ٹنگ کی ایک وجہ تو خوف ہوتا ہے جس سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, ایک اس کا ضرورت سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے. اب خوف تو ہم کہہ نہیں سکتے اسے تھا, اس کے لیے ہم نے لفظ اوور کانفیڈنس اس کے لیے استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اور اگر ڈرے ڈرے کوئی جملہ بول دیں تو ہو سکتا ہے ہمارے منہ سے کوئی جملہ نکل جائے. اس کے خوف تو ہے نہیں, وہ کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ لے یا اس کو ویسے بات کرتے ہوئے دیکھ لیں, اس نے خوف کے مارے تو وہ جملہ نہیں بولا ہے. تو سلپ آف ٹنگ اگر خوف کی وجہ سے ہوتا ہے تو بھی معذرت کرنی چاہیے, کانفیڈنس کی وجہ سے ہوتا ہے تو اکثر لوگ معذرت نہیں کرتے, جو کہ انہیں اعتماد ہوتا ہے میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور چونکہ اس کی سب چیزیں بک رہی تھیں اس نے کہا یہ بھی بک جائے گا, اور وہ بکا نہیں, اور اس نے باقی ساری اس کو اجاڑ کے رکھ دی چیزیں. سر آپ نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا ہم پریزنٹیشن دینے کے لیے جاتے ہیں, ہم خوف زدہ ہوتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہوئے ہم بات جو کرنے جا رہے تھے اس سے ہٹ کے کوئی اور بات کر دیتے, تو وہ خوف ہی تھا نا. اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ صرف نہیں کہ صرف اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہو, یہ خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, چونکہ آپ وہاں ہو کے وہاں نہیں ہیں, آپ کہیں اور ہیں, اس لیے آپ سے وہ بات ہو گئی. تو سر رنویر اعلیٰ بادیہ کے ساتھ جو بھی ساری سچویشن ہو رہی ہے سلپ آف ٹنگ کی وجہ, آپ نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ اس کو نہیں کہہ سکتے, بالکل یہ پروپیگنڈا ہے وائرل ہونے کے لیے. اب یہ بتائیں کہ وہ کم بیک کیسے کرے, واپس اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے, میں نے آپ کو بتائیے میں عرض کیا تھا کہ وہ کم بیک کیسے کرے. اس سے اپنے آپ کو تمام تر چیزوں سے ہٹا کے لینا چاہیے, اپنے آپ کو ہٹا کے, اور اس کام کے اوپر این جی اوز کو بنانی چاہیے. اچھا, این جی او وہ بنائے ہی پیرنٹس کی رسپیکٹ کے لیے. اس کے علاوہ مجھے کم بیک اس کا نظر نہیں آتا. وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے اس چیز کو, کیوں نہیں کریں گے جب وہ, لیکن یہ لمبا عرصہ اب لگے گا, یہ نہیں کہ وہ 2 دن میں وہ بن جائے گا. اور اس کو پورا ثابت کرنا ہوگا اگلے کئی برس اس بات کو کہ دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں, دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں. فین فالوئنگ تو اس کی ہے, اور اس کو جلدی واپس لے لیں گے لوگ. چونکہ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کسی شخص کی 1 یا 2 غلطیوں کو بنیاد بنا کر اس کو عمر بھر کی سزا دے دی جائے, ایسا تو نہیں ہے. بالکل اگر وہ کم بیک کرنا چاہتے صحیح نیت کے ساتھ تو وہ کم بیک کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے ذہن میں ابھی بھی کہیں زوم ہے کہ میں بلا ہوں اور میں یوں لوٹ آؤں گا, تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. سر انہوں نے معافی مانگی, عوام, میڈیا, پولیٹیشینس, کوئی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس وقت معاف کرنے والے کو جو تیار بھی اگر ہو جائے گا نا اسے کوئی معافی دینے کو, ہاں جی, اسے کوئی معاف نہیں کرے گا. اس لیے لوگ معاف نہیں کر رہے ہیں. آج آپ اور ہم بھی بیٹھ کے اپنے اس گفتگو میں کہہ دیں کہ یار اس بیچارے سے غلطی ہو گئی, تو وہ ہمیں کہیں گے کہ یہ دیکھیں اس کو بیچارہ کہہ رہے ہیں, گالیاں پڑیں گے ہمیں, پھر ہمیں گالیاں پڑیں گی. ایگزیکٹلی. تو میں یہ آپ سے عرض کروں, اس لیے زیادہ تر لوگ اسے معاف نہیں کر رہے, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا تو لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے. بڑی بات. وہ اس لیے اسے معاف نہیں کر رہے, ڈر کے مارے. اب کوہلی کو کیا ضرورت تھی, پتہ نہیں اس کو پراپر سنتا بھی تھا کہ نہیں سنتا تھا. اسے کہا نہیں بھی میری فین فالوئنگ ہے, لوگ کہیں گے یہ بھی اسے لائک کرتے, تو میں تو ہٹوں نا یہاں سے. تو جو لوگ اسے چھوڑ رہے ہیں, یہ اس کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ لوگ قریب آتے کب ہیں اور پھر چھوڑتے کیوں ہیں.
اصل میں تو وہی ہوتا ہے جب آپ خرابی میں کھڑے ہو آپ کے ساتھ کھڑا ہو. بالکل اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو انفالو کر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب انہیں عزت جوڑی کس کے ساتھ تھی؟ غلط لوگوں کے ساتھ. سر جب پبلک اسپیکر آڈینس کے سامنے بیٹھے ہوں اور سلپ آف ٹنگ ہو جائے اس کو وہ ایز این اپرچونیٹی یوٹیلائز کرتے ہیں ریپو بلڈ کرنے کے لیے, تو ایک عام انسان اس چیز کو کیسے اپرچونیٹی میں کنورٹ کرے؟ مشق کرنی پڑتی ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے 2 4 5 دفعہ یہ 2 4 لفظ ہیں جو اکثر نکل جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کے نکلنے سے جو لوگ آگے والے موجود ہیں وہ میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اچھا. اب وہ میرے ساتھ چونکہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ 5 8 لفظ ہیں. کچھ لوگ تو ہیں جو ہر جگہ جا کے وہی لفظ استعمال کر دیتے ہیں اور اسے سلپ آف ٹنگ کا نام لیتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ ہر دفعہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے بات, نکل گیا تھا منہ سے. اس سے کیا ہوتا ہے ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے, لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ اپنی بات کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ ہک کرنا بولتے ہیں اس کو, جو اسپیکر ہک کرتے ہیں فرام دا ویری فرسٹ پوائنٹ. دوسری بات میں اس میں آپ کو عرض کروں کہ سلپ آف ٹنگ کا اگر ہم یہ مطلب لیں کہ انجانے میں مجھ سے ہو گیا, اور جو اس کو سنبھال لیتا ہے وہ ویسے بہت بڑا اسپیکر ہوتا ہے. اچھے اسپیکر ہوتے وہی ہیں جو فوراً پینک کرنے کے بجائے اپنی سچویشن کو سنبھال لیتے ہیں. اور اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو اس کو مزاح میں لے جائیں یا وہیں معذرت کر لیں. ان 2 کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, میرے نزدیک حل نہیں ہے. اور اگر ہیومرس وے میں بھی لوگوں کو پسند نہ آئے, اگر ہیومرس وے میں لوگوں کو پسند نہیں ہے تو معذرت کر لیں. معذرت تو کریں گے تب نا جا کر, جب انہیں پسند نہیں آگا, انہیں پسند آ گیا تو ٹھیک ہے. سر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے آپ نے لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتے دیکھی ہیں؟ میڈیا پورا بھرا پڑا ہے, بہت سے ایسے انگریز ہیں. آسکر کا ایک تو تھا, اس سے پورا شو ہی واپس لے لیا گیا تھا اس کے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے. مجھے اس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. اس سے لے لیا تھا ولسن کی. میں آپ سے بات میں نے آپ سے کی اپنے کسی ایک شو شام کو کوئی لگا کرتا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت کا, ان سے کوئی ایک جملہ ایسا بولا گیا کہ ان کے اوپر بھی اچھے خاصے مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑا. اسی طرح سے ہمارے بہت سے پاپ سنگرز ہیں, انہیں بیٹھ کے مارننگ شوز میں اسی طرح کئی دفعہ ہوا ہے. ہمارے کو 1 2 نیوز کاسٹرز تھیں جنہوں نے اس طرح کا کوئی لفظ منہ سے نکلا اور پھر اس کے بعد انہیں سنبھالتے سنبھالتے بھی وہ آج تک وائرل ہوئے ہوئے ہیں. تو ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے نہ تو آج تک معافی مانگی نہ کوئی ہیومرس وے میں اس کو ڈالا. اصل میں ہمارے ہاں لوگوں نے معافیاں مانگی ہیں, لیکن وہ چونکہ چھوٹا ایک ہے تو اس کے حساب سے تھوڑی تھوڑی باتیں, اور پھر اتنا تیزی سے چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں. خلیل قمر صاحب نے جو بات کی تھی, خلیل الرحمن قمر صاحب والی جو بات ہوئی تھی, اس کو تو بڑا وائرل کیا گیا تھا. اور اس کو وہ حالانکہ اس کو وہ تو مان رہے تھے میرا سلپ آف ٹنگ ہے ہی نہیں. وہ تو بڑا سیدھا سیدھا انہوں نے کہا تھا. میں تو ابھی بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں. اسی طرح سے ان کی ایک ماروی سرمد کے ساتھ گفتگو میں جو انہوں نے باتیں کی تھی, گالم گلوچ ہوئی تھی, تو بڑا اب آپ کے اینکر پرسن جو نارملی بیٹھے ہیں ان کا مقصد سب سے بہتر ہے ہی وہ جو ادھر بیٹھے لوگوں کو لڑا لیتا ہے. تو آپ یہ پرورش اور تربیت ان کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے, ہم ان کے اوپر بات نہیں کر رہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ان کا مقصد یہ کہ بلائیں ان لوگوں کو جو آپس میں زیادہ الجھتے ہیں. تو پھر آپ تربیت کیسی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی, یہ چیز سب سے زیادہ سمجھنے. ہمارے ڈائلاگ اور بحث تو رہی نہیں, ہمارے ہاں تو یہی ہے گالم گلوچ ہے, اب تو ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہے ٹی وی کے اوپر. تو اس کے بعد آپ بیٹھ کے بات کریں کسی کے اوپر, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الہ آبادی نے ٹھیک کیا, وہ دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ موقع ہے آپ ہم سب کے لیے کہ ہمارے ہاں جو کامنٹس ہمارے مسلمان نیچے بیٹھے لکھ رہے ہیں, ہم ان کو بھی تو دیکھیں. ہم یہ بھی تو دیکھیں جو آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں وہ کس غیر معیاری قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی تو دیکھیں نا. جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب کہیں بھی کوئی واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے دعوت فکر ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے معاشرے میں اسے کس کس طرز پر دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اسے اپنے معاشرے میں اس طرز پر نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. پھر یہ ہوگا کہ 4 ادھر لوگ لگا کے بیٹھے ہوں گے, کچھ ادھر لگا کے بیٹھے ہوں گے, نتائج اس کے وہی نکل کر آئیں گے. سر شیر افضل خان مروت صاحب نے ایک ڈائلاگ بولا تھا, ان کا سلپ آف ٹنگ ہوا تھا, پروگرام تو بڑھ گیا. ہم لوگوں نے اس کو نہ تو مطلب بیڈ وے میں لیا, ہیومرس وے میں ہم نے اڑا دیا, اور وہ آج تک ہم خود بھی یوز کرتے ہیں. کہیں بھی بیٹھتے ہیں, گروپ آف فرینڈس ہو, ہم خود کہتے ہیں پروگرام تو بڑھ گیا. وہ سرائیکی زبان کا یہ لفظ ہے. ہاں. اور اس کا انہوں نے اپنے دوست کا بھی بتایا تھا کہ اس کے بعد سے بعض اوقات ہوتے کچھ الفاظ جن کے اندر مزاح کا پہلو بھی ہوتا ہے اور معنی بھی پورا اس کے اندر آ جاتا ہے. یعنی کس چیز کو ہم کہتے ہیں تباہ و برباد ہو گیا, ختم ہو گیا, پھر اس کا کچھ نہ رہا, اور اس کے اندر تکلیف اس طرز کی نہیں ہوتی, مزاح زیادہ طرز کا ہوتا ہے. تو وہ ان کے یہاں, اور وہ تو بہت وائرل ہوا, آج تک ان کی وجہ شہرت یہ بن گئی ہے. اور انہوں نے جو جوتے مارے تھے لائیو پروگرام میں, وہ تو خیر اور لوگوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ کیا ہوا ہے. لیکن دیکھیں اگر ہمارا نوجوان اسے دیکھ رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا کہ اب جتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں, جب آپ آپے سے باہر ہوتے پھر آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ یہ سیکھ رہا ہے, وہ اس سے صبر نہیں سیکھ رہا, وہ اس سے تحمل نہیں سیکھ رہا, وہ اس سے بردباری نہیں سیکھ رہا. پہلے جو ہمارا میڈیا ہوتا ہے جو صرف پی ٹی وی کی حد تک ہوتا تھا, تب تک یہ سب چیزیں سکھائی جاتی تھی, ادب و آداب, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. اب آہستہ آہستہ ہر ایک کے ہاتھ تو موبائل ہے, اور وہ جو اس کے جی میں وہ بنا کے دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے, اور پھر اس نے گالی دے دی, آگے 200 گالیاں اور آنا شروع ہو گئیں, اور وہ پھر ظاہر ہے جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو تو اس کے نتائج ٹھیک تو نہیں نکلتے. سر لوگ تو اس کو بہادری کی علامت سمجھتے ہیں کہ جوتے مار دیے, اس طرح کی باتیں کر لیں,
پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں بدتمیزی کو بہادری سمجھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے برداشت بہادری ہوتی ہے, تحمل بہادری ہوتی ہے, بردباری بہادری ہوتی ہے. تھپڑ تو کوئی کسی کو مار سکتا ہے, وہ تو کوئی بھی کسی کو مار سکتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو میں نے نوجوان بچوں سے یہ بات کی. میں نے کہا کبھی آپ کی اگر کسی سگنل کے اوپر آپ کھڑے ہوں اور کوئی فیملی والا آدمی اگر آپ کے ساتھ اونچا بول پڑے اور اس کے ٹینک پہ اس کا بیٹا بیٹی بیٹھے ہوں, موٹر سائیکل کے ٹینک, ایگزیکٹلی, تو میں نے کہا وہاں سے ہار کے آ جاؤ, ہیرو بچا دو گے تم اس بیٹی کا یا بیٹے کا جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. کیا, کیونکہ اور اگر وہ ویسے تو اسے لڑنا تو نہیں چاہیے جو بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن لڑ پڑتے ہیں لوگ. ہاں لڑتے ہیں, اور اگر وہ وہاں ہار جاتے ہیں نا تو ایک ہیرو قائم رہتا ہے, اور اگر وہ وہاں جیت جاتا ہے وہ لڑکا جو باہر کھڑا ہوا تھا تو ہیرو تو گیا. پوری زندگی اس بیٹے بیٹی کے سامنے باپ کی ویلیو ختم ہو گئی. پہلے یہ تہذیب سکھائی جاتی تھی, اب تو وہ مہذب معاشرہ اس طرز پر رہا نہیں. ہم اس سے نا امید نہیں ہیں. یہ جو آپ ہم کر رہے ہیں یہ کوشش ہی ہے کہ ہم اس معاشرے میں کو اس تہذیب کے ساتھ پھر سے روشناس کرا دیں, پھر ادب و آداب ہوں, پھر جملے تک بندیاں چیزیں اور طرز کی ہوں. کوشش ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے سے کر رہے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں. بے شک سر, بڑی خوبصورت بات کی. سر پروفیشنل لائف میں جب آپ کا سلپ آف ٹنگ ہو جائے تب بہت شرمندگی ہوتی ہے, کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سب آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے, کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے, آپ کے اپنے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اسٹرینجرز ہوتے ہیں یا کلیگ ہوتے ہیں. اس ٹائم بندہ کانفیڈنٹ رہے, کیا کرے؟ اب دیکھیے جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے نا اس میں اگر آپ سے سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے تو ایمبیرسمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ پروفیشنل لائف میں ایموشنل ہو جاتے ہیں. پروفیشنل لائف ایموشنل لائف نہیں ہوتی. اچھا, پروفیشنل جب ایموشنل ہوتا ہے تو وہ ایموشنل ہو سکتا ہے, پروفیشنل نہیں ہو سکتا. میری رائے ہے, اس کا ہر ایک اپنی اس کے اوپر رائے ہو سکتی ہے. آپ جب ایموشنل ہوتے ہیں تو آپ پرفارم ہی صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ پروفیشنل ہیں, آپ سے سلپ آف ٹنگ ہو گئے تو سلپ آف ٹنگ ہے نا, آپ اسے اون کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, اور ترنت یعنی وہیں آپ کہتے ہیں صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس کے اوپر معذرت چاہتا ہوں, بات ختم ہوگی. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا سوچا اور اس نے کیا سوچا اور اس نے کیا سوچا اور یہ کیا مقصد ہوگا اور اس کا کیا مقصد ہوگا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہے. اس کا مطلب آپ کو خود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, معاشرے پر تو کام. اب دیکھیے میں کہتا ہوں چونکہ مجھے یہ پرابلم ہے تو سب ٹھیک ہو جائے. سب کیوں ٹھیک ہوں گے؟ ٹھیک تو مجھے ہونا ہے نا. تو میرا سلپ آف ٹنگ تھا, میں نے اسے اون کیا, اسے ایکسیپٹ کیا, اسے ایکنالج کیا, اسے آنر کیا, اور پھر میں نے رائے قائم کر دی. میں نے کہا جناب مجھ سے معذرت, مجھ سے یہ بات ہو گئی تھی, دیٹس اٹ. اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں کوئی آپ کو ادھر سے دیکھ کے کھیکھی کرے, کوئی ادھر سے دیکھ کے کھیکھی کرے, اسے کہے کہ ٹھیک ہے ان کی تربیت اسی طرز کی ہوئی ہے, میں کیوں اس سے متاثر ہوں. تو آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا, چونکہ یہی آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے تقریر جھاڑیں یا کریں, اور پھر اگر آپ کے سینئر وہاں پر بیٹھے تو آپ کی یہ بات ہوگی تو اور بھی زیادہ آپ کے لیے مسائل کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے. تو سلپ آف ٹنگ تو کبھی وہ قابل گرفت جرم نہیں ہے اگر آپ اس کے اوپر فوری طور پر معذرت کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا مقصد نہیں تھا, بس میرے منہ سے نکل گیا. اور اس کا کیا ہوتا ہے, منہ سے نکل گیا. سلپ آف ٹنگ کو اردو میں یہی کہتے ہیں نا, میرے منہ سے یہ بات نکل گئی, غلطی سے نکل گیا. میں اس کو اون کروں کہ مجھ سے غلطی سے نکل گیا, آئندہ مستقبل قریب میں آپ مجھ سے صحیح توقع مت رکھیے گا. دیٹس اٹ. لیکن سر جب آپ اس کو آن بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ اگر ہنسیں اور مذاق اڑائیں اور کہیں نہیں تمہاری غلطی تھی, تم نے بہت غلط حرکت کر دی, آپ بائیں مت کریں نا جو آپ کو سیل کر رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی کہتے ہیں نہیں تمہاری غلطی تھی, اس نے کہا, آپ نے اسے کہا میں نے تو اس وقت تسلیم کر لیا تھا, مزید آپ کیا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس نے بھی ہنس کے بات کر لی, اس نے بھی ہنس کے بات کر لی, اس نے بھی آپ کے اوپر ٹھٹھا مذاق اڑا دی, تو وہ غلط عمل ہے. ان کے غلط عمل کو آپ کیوں آن کر رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص اگر آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو غلط عمل اس کا ہے نا. آپ اس غلط عمل کو بنیاد بنا کر اپنا دل کو خراب کرتے ہیں. آپ کو تو کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب آپ نے تو اپنی غلطی کو بھی پراپرلی آن نہیں کیا. پھر تو آپ ان کے جملوں کو آن کر رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد لوگ جملے بول رہے ہیں. اکثر کہتے تم نے ایسا کہا کیوں؟ بھائی اس نے جو بھی کہا وہ تو اس کا کام تھا نا, میں نے ایسا لیا کیوں؟ جس گھڑی میں اس کو سمجھ لوں گا پھر میں اپنے حساب سے چیزوں کو لینا شروع کر دوں گا. لیکن نارملی ہم ایسا کرتے نہیں ہیں, چونکہ ہماری تربیت اس طرز پر ہوئی ہے کہ کسی نے بات کی تو فوراً سے پہلے ہم نے ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو جو ریئیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہر بات کے اوپر ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں. سر ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا, رسپونڈ کرنا ہے. زندگی بہتر وے میں کیسے رسپونڈ کر سکتے ہیں؟ 30 سیکنڈ کا وقفہ, 10 سیکنڈ کا وقفہ. کسی کو بھی جواب دینے سے پہلے اپنے یہاں جواب کو تو سنبھال لیں. اچھا, آپ اپنے یہاں جواب کو جب پالتے ہیں, سنبھالتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو وہ بہترین جواب ہوتا ہے. آپ جب کوئی بات کی اور اس نے ٹھک کر کے آپ نے آگے سے جواب دے دیا تو اس کے تو نتائج, وہ تو ریئیکشن ہی ہے, اس کے نتائج تو کبھی ٹھیک نہیں نکل سکتے, کبھی بھی نہیں نکل سکتے جناب والا. یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپس کے اوپر ہم اکثر لوگ جب آ کے بات کرتے ہیں, ہم انہیں کیا کہتے ہیں, آپ ایک ہی کام کریں, کوئی بھی جواب دینا تھوڑی دیر رک جاؤ. ہو سکتا ہے جواب کی ضرورت نہ پڑے, لیکن ہم وہ رک نہیں سکتے, اور اس کے پھر نتائج آپ کے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں نا, آمنا سامنا ہو رہا ہوتا ہے. بھائی ساتھ ہی رہیں گے تو ساتھ رہنا سیکھیں گے نا. دور دور رہ کے ریئیکٹ کہاں سے کریں گے؟ ریئیکٹ تو آپ کرتے ہی جب ہے نا, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی واقعہ ہوا, کوئی بات ہوئی. ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے, ہم لوگ ٹریننگ کرانے گئے نا مثلاً,
بڑے افسر تھے, ان کو ٹریننگ کرانے کے لیے. ہم نے کہا کہ آپ کا دل کر رہا تھا ٹریننگ کے لیے آنے کو؟ کہنے کہ نہیں سر. میں نے کہا نہ کر سکتے تھے؟ کہتے نہیں سر. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کہتے ہم سے بڑوں نے ہمیں کہا ہوا تھا. میں نے کہا یہی والی بات کبھی گھر میں کیا آپ نے؟ گھر میں نہیں کرتے, گھر میں نہ کر سکتے. تو ہمارا غصہ نکلتا بھی اس پہ ہے جس پہ بس چلتا ہے. تو جب آپ کو غصہ اس پہ نکلتا ہے جس پہ بس چلتا ہے, اس کا مطلب غصہ تو بڑا سمجھدار ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس طرح ریئیکٹ کرنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب آپ کہیں کسی بھری محفل میں آپ نے کو بات کہہ دی اور آپ کو لگا کہ آگے تگڑے لوگ تھے, وہاں آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے, وہاں آپ رسپونڈ نہیں کریں گے. بدماش ہو گیا آگے ہم چپ ہو جاتے ہیں بالکل. وہاں آپ رسپونڈ کرتے ہیں. تو وہ اپنے لیے کیوں نہیں رسپونڈ کرے؟ بدماش کے لیے تو راضی ہیں, اپنے لیے رسپونڈ کیا جاتا ہے. کبھی کسی کے لیے رسپونڈ نہیں کیا جاتا. اپنے لیے صبر کیا جاتا ہے, کبھی کسی کے لیے نہیں کیا جاتا. اور الہ آبادیہ صاحب کو تو ہم یہی بات کہیں گے اگر ان تک یہ بات پہنچے کہ آپ پیرنٹس کی تقدیس, ان کے احترام, اس کے لیے آپ ایک NGO بنائیں اور موقع فراہم کریں. اور یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر وہ ایسا شخص کر لیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا کو میسج جائے گا کہ ایک شخص نے جہاں جا کر کوتاہی کی تھی وہیں جا کر انہی کے لفظوں میں پراشچت اس نے کیا. لیکن سر لوگ تو اس کو پبلسٹی اسٹنٹ کا نام دیں گے کہ یہ فیک ہے, صرف ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے. دیکھیے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اگر اس نے 2-4 مہینے کیا تو لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے نا. اب اس کی مستقل بنیاد رکھ دے, یعنی اس کی نسلیں تک حوالہ اس بات کا دے کہ ہمارے باپ نے یہ کام کیا تھا, چونکہ اس سے غلطی ہوئی تھی. اس کے نتائج بہت مختلف نکلیں گے. سر آپ نے کہا رسپونڈ اور ریئیکٹ. رنویر الہ آبادیہ نے فوراً ریئیکٹ نہیں کیا, انہوں نے رسپونڈ ہی کیا, معافی مانگی, پھر لوگ ان کو معاف کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. حالانکہ معافی مانگنا کوئی مطلب میں کہہ سکتی ہوں ایک کمزور شخص کی نشانی نہیں ہے. ایک بہت پاورفل انسان ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے, اور وہ بھی ملینز لوگوں کے سامنے. تو لوگوں کو ان کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟ معاف کرنا تو ہر ایک کا اپنا بنیادی فعل ہے, وہ کسی کو معاف کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم کسی کو مجبور کر کے تو نہیں کہہ سکتے نا کوئی کسی کو معاف کرے. لیکن اس میں یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی جو معافی کا, ہم نہیں ہوتے کوئی رائے دینے والے, لیکن بہرحال اس کی معافی والے جو اس نے ویڈیو بنائی ہے اس میں بھی وہ اسی طرح سے کھلنڈرا پن ہے. کوئی اسی طرح کی وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو لوگ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ یہ اس نے مانگی کہ پریشر میں آ کے معافی مانگنا معافی تو نہیں ہوتا. معافی اس کو بولتے ہیں کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے مجھ سے, اور پھر معافی مانگ لینا. نقصان اتنا بڑا کیا تو 2-4 لفظوں کے ساتھ لوگ آگے سے یہی تو لکھ رہے ہیں اس کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ 2-4-5 منٹ, یہ 1.5 منٹ کی 5 منٹ کی ویڈیو دے کر کیا سارا کچھ ہم بھول جائیں گے؟ ہم تو نہیں بھولیں گے. اور چونکہ معاشرے کو متشدد تو انہی لوگوں نے کیا, پہلے اس طرف لگایا, ہوا کیا یہ اپنے ہی آپ کو انہوں نے خراب کیا. ان کو اس حد تک لے گئے لوگوں کو کہ جب فین فالوئنگ میں پیچھے پڑے تو پیچھے پڑے, پیچھے ہٹے تو پیچھے ہٹ گئے. وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. سر اب اس ساری صورتحال کے بعد رنویر کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ کو موت کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں, تو یہ تو میرے خیال سے ڈیزرو نہیں کرتے. جہاں وہ عمل غلط تھا وہاں یہ عمل کہاں سے درست ہو سکتا؟ جب وہ عمل غلط ہے تو یہ عمل بھی غلط ہے. اور دیکھیں جب معاشرہ متشدد ہو جائے, یعنی جس کے اندر کیا اسے ہم کیا کہتے ہیں شدت پسندی, ہاں انتہا پسندی, یہ شدت پسندی آ جائے معاشرے کے اندر, پھر آپ اسی طرح کی توقع کرتے ہیں. اور اس معاشرے میں تو بہت زیادہ ان چیزوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس چیز کو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کوئی غلط عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو درست عمل ہے وہ یہ ہے اس کی اصلاح کا عمل, وہی درست عمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو وہ درست عمل تو نہیں ہوتا. سزا بھی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. رنویر الہ آبادیہ اس پوری سچویشن میں اپنا کوئی مینٹور رکھے جو ان کو گائیڈ کریں؟ میرے خیال میں تو اسے مینٹور رکھنے چاہیے. ایک وحد مینٹور نہیں, اسے کئی مینٹور رکھنے چاہیے. اس کو ماہرین نفسیات کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے, اس کو مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے, اور خاص طور پر اسے وہ جو بہترین بڑے پیرنٹس ہیں جو صحیح پیرنٹنگ جنہوں نے کی ہوئی ہے انہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس کا حل پیرنٹس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اپنے پیرنٹس جو معاشرے میں پیرنٹس موجود ہیں ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اس کے پیرنٹس جتنا اس کے حق میں بولیں گے اتنا وہ اس کے خلاف جائے گا. اس کے حق میں کیسے جائے گا؟ کون آج کیا ہر اپنے بچوں کو تو کوئی برا نہیں کہتا نا. تو ہو سکتا ہے وہ پریشر میں آ کے برا کہہ بھی دے کہ نہیں ہم نے اسے سمجھا دیا, اب وہ ایسا نہیں کرے گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جب تک وہ پیرنٹس کے ہاں نہیں جائے گا, پیرنٹس کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی نہیں کرے گا, جو انفلوئنسنگ پیرنٹس ہیں, انفلوئنسرز ہیں, تب تک مجھے اس کا حل نظر نہیں آ رہا. اب ان کا وزیر اعظم بھی اس کے حق میں آ کے کہہ دے گا تو وزیر اعظم کو بھی لوگ برا کہیں گے. اب کو بڑا میڈیا انفلوئنسر آ کے اس کے حق میں بات کرے گا, اسے لوگ برا سمجھیں گے. اسے تبھی صرف اچھا سمجھا جائے گا جب پیرنٹس کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم مل کر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. جو یوٹیوبرز بڑے یوٹیوبرز بھی ان کے حق میں بات کر رہے ہیں نا, ان کے ویوز نہیں آ رہے, اور چھوٹے یوٹیوبر جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے ملینز میں ویوز آ رہے ہیں. اسی کو تو ہم کہتے ہیں میڈیا. یہی تو میڈیا ہے کہ بہاؤ میں بہنے. ٹرینڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہاؤ میں بہنا, اور اس کا کوئی مطلب نہیں. تو اس کے مخالف سمت نہیں بہنا ہوتا ہے. آپ اس کے بہاؤ میں بہتے چلے جاتے ہیں, سب چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں, سارے راستے آپ کے لیے بن رہے ہوتے ہیں. جب اس کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں بات تو تب ہوتی ہے. لیکن شدت پسندی اگر اس کی طرف سے ہوئے تو ادھر سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اصلاح کا مطلب تشدد نہیں ہوتا.
اصلاح کا مطلب اصلاح ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح میرے نزدیک تو ایسے ممکن ہے۔ سر ان کے والدین اس بات پہ ظاہر سی بات ہے خفا تو ہوں گے ہی، انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک ماں باپ کے مقدس رشتے کو ہی اتنا پامال کر دیا، آپ ایٹ لیسٹ میرے بارے میں ہی سوچ لیتے؟ تکلیف کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ اور مجھے لگتا ہے کہ تکلیف تو ماں باپ کی حیثیت سے ضرور ہوئی ہوگی، دوسرا اس بچے کی محنت بھی ان کے سامنے ہوگی نا، اس کی بھی تو نہیں تکلیف ہے نا کہ اتنا بڑا نام بنایا اس نے، سارا کچھ کیا، سب کچھ دھڑام سے ختم ہو گیا، تو تکلیف میں تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ اور ریئیکشن کیا، انہوں نے ظاہر ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی، اونچا بولا ہوگا، چیخا چلایا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ سوری ماما غلطی ہو گئی، لیکن وہ غلطی اگر ایک گھر کی حد تک ہو، 4 لوگوں کی حد تک ہو، تو اس غلطی کا امپیکٹ اس حد تک ہوتا ہے، لیکن اس غلطی کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج پاکستان میں بیٹھے ہم کیا بہت سے ہم جیسے شوز کر رہے ہیں۔ سر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی سے نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہنا نہیں چاہیے، کوئی دنیا کا ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرنا چاہتا، جتنا اسے پتا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کر رہا ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنی نسل کو کون نہیں ٹھیک دیکھنا چاہتا، ٹھیک رکھنا چاہتا، یہاں تک کہ جھوٹ بولنے والے والدین بھی کہتے ہیں بچے ہمارے سچ بولیں، ایگزیکٹلی، تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ہمیں تربیت کے راستے بہتر بنانے چاہیے، علم کے راستے بہتر بنانے چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی اویئرنیس پہ کام کرنا چاہیے، جس کا انہیں نہیں پتا انہیں بتانا چاہیے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہمیں کسی بھی والدین کو بیٹھ کے یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے بلکہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے کوئی برس پہلے، ناٹ ٹرینڈ ٹو بی ٹرینڈ، یعنی اتنی تربیت بھی نہیں ہو کہ تربیت کی جا سکے، چونکہ اس کے لیے بھی تو تربیت کی ضرورت ہے نا۔ تو والدین کو تربیت ان کی دینا کرنا وہ ظاہر اداروں کا حصہ ہے، ادارے اس کے اوپر کام کریں گے تو اللہ کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ۔ سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں۔